अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैरागॉन एड पॉडकास्ट सीरीज़। आज का ये पॉडकास्ट, इसका स्पेशल सेगमेंट हमारे वो स्टूडेंट्स, हमारी वो जनरेशन, हमारे वो यंगस्टर्स हैं जो आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और अपनी तालीम और करियर को बनाना चाहते हैं। हमारा ये सेगमेंट स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन लोगों के लिए है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ही स्टूडेंट जो 2021 में अपनी आला तालीम के लिए स्टडी अब्रॉड यूके की तरफ गए थे और अपनी तालीम के साथ साथ उन्होंने जॉब करियर अपना बनाया और 2025 में वो आज एक अच्छी कंपनी में, अच्छी पोजीशन में जॉब कर रहे हैं। हम अपने उन स्टूडेंट को आपके साथ तारुफ करवाएंगे और आपके साथ ये सेगमेंट शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एहसन आरिफ जो फास्ट से ग्रेजुएट हुए और डिमोनफोर्ड लेस्टर से पढ़े। इनसे जानते हैं इनका तालीम के साथ साथ जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। एहसन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हम ज़रा पॉडकास्ट सीरीज़ को थोड़ा सा मुख्तलिफ रखते हैं। आज हमारा जो पॉडकास्ट है उसका बेसिक मकसद जो है ना, वो एक सक्सेस स्टोरी जो 3 साल 4 साल गालिबन जो सफ़र है उसकी आपके साथ रखी गई है। 2021 से 2025 का सफ़र, कई मौसम गुजर गए, कई जंगें गुजर गई अब तो कैसा देख रहे हैं आज आप पाकिस्तान में वापस आए हैं और हमारे इस ऑफिस को, हमारे जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था, आज आप वापस आए हैं, तो क्या इस जगह को देखते हैं आप? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम। वो फर्स्ट मुलाकात थी जब हम एज अ स्टूडेंट आए थे डरे हुए और जो है आपसे गाइडलाइंस ले रहे थे। और तब मेरे ख्याल से ये पैरागॉन की ब्रांच तब नहीं थी है, तो हम लोग कहाँ से शुरू किया और अब कहाँ पे पहुँच गए। और मुझे ऑफिस देख के खुद भी बड़ी खुशी हुई है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गया है और भी चीज़ों के अंदर जो है आप लोगों ने जो है हाथ डालना शुरू कर दिए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और दूसरा, मौसम गुजर गए, जंगें भी गुजर गई, बिल्कुल बहुत कुछ देखा वहाँ पे। एक नया मुल्क था जब स्टार्ट में हम लोग गए। असन, क्या देखते हैं आप पाकिस्तान से जब आपने 2021 में अपना करियर है उसको आपने स्टडी अब्रॉड में शुरू किया और फास्ट से गालिबन आप ग्रेजुएट हुए और मेरा ख्याल है कि सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, सिलेक्शन ऑफ कंट्रीज़, इन चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा अपनी मेहनत भी करते रहे और आफ्टर ऑल एक कंट्री डेस्टिनेशन हमने फ़ाइनल की। थोड़ा सा उसको अगर आप रिवाइंड करें, आज आप माशाल्लाह वेल रिप्यूटेड कंपनी, अच्छी जॉब पे आप बैठे हुए हो पाकिस्तान के लिए और कम्युनिटी के लिए, और मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए आप एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर चुके हैं। थोड़ा सा अगर हम रिवाइंड करें, थोड़ा सा आप इंट्रो बताओ, अपना स्टडी से लेके आज तक का सफ़र आपका कैसा जा रहा है? जी बिल्कुल। मैंने ग्रेजुएशन की थी बैचलर्स अपनी कंप्यूटर साइंस के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाहौर की मार्केट में काम किया 2-3 जगहों पे, जिसमें स्लैश नेक्स्ट है, वहाँ पे एज अ मैं डाटा साइंटिस्ट साइबर सिक्योरिटी में काम करता रहा। फिर उसके बाद डॉक्टर उमर सैफ के साथ उनके स्टार्टअप के अंदर काम कर रहा। तो यहाँ पे भी मैं अच्छा जा रहा था। इंग्लैंड क्यों गया? वो इसलिए क्योंकि एक तो एक्सपोजर चाहिए था मुझे इंटरनेशनल, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हम लोग जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनका काम भी ऑब्वियसली ज़्यादातर ओवरसीज़ से ही आ रहा होता है। तो वहाँ से एक मोटिवेशन ये पैदा हुई कि अच्छा, उस मार्केट में, वेस्टर्न मार्केट में जाके काम किया जाए, यहाँ पे बैठ के भी उनके लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे जाया जाए। उसके लिए फिर हम जो है आपसे रब्ता किया और इंफॉर्मेशन ली, गाइडलाइन ली, कौन सी डिग्रीज़ हैं। डिग्रीज़ तो ऑब्वियसली हमने चूज़ की हुई थी, लेकिन ये था कि उस मुल्क में कैसा है, वो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम था। तो वो आपसे पूरी गाइडलाइन ली, मुल्क कैसा है, स्टडीज़ के बाद हम जो है उसका क्या फ़ायदा होगा। तो खैर जब आए तो एक सबसे बड़ी मोटिवेशन ये थी कि अच्छा, मास्टर्स के बाद हम लोग 2 इयर्स हमारे पास होंगे जिसमें हम जॉब भी ढूंढ सकते हैं। तो ऑब्वियसली इस मार्केट में हम थे, हमें पता था जॉब ढूंढनी कैसे है। मैकेनिक्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं हर जगह पे। बिल्कुल। तो हम लोग आए, हमने लेस्टर डिमोनफोर्ड चूज़ की। छोटा शहर, सस्ता, हैपनिंग, बड़ा डाइवर्स है वो शहर, तो वो हमने चूज़ किया एज अ यूनिवर्सिटी के लिए। दौरान मास्टर्स जब मैं था तो मेरी 3 मंथ्स बाद मेरा मुझे इंटरव्यू कॉल आई लिंक्डइन से कि जी आप का ये एक्सपीरियंस है, आपने इस डोमेन में काम किया हुआ है, तो काइंडली आप अगर इंटरव्यू के लिए आ जाएं।
اچھا میں اسٹوڈنٹ مطلب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ماسٹرز کے غالباً 3 ماہ گزرے, جی آپ کو جاب آفر کی جاب interview. آفر ہوگی. اچھا نومبر میں گیا تھا تو جنوری مڈ کے اندر مجھے کال آئی تھی کہ آپ اگر ہمارے ساتھ انٹرویو کی کال کے لیے آ سکے. خیر وہ فرسٹ ٹائم تھا کہ مطلب میرے لیے وہ ایکسپوجر بالکل نیا تھا, اور میں انٹرویو میں بہت ڈرا ہوا تھا اس ٹائم پہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا بولنا ہے. بٹ جب وہ انٹرویو کی کال آئی اور انٹرویو جب فرسٹ انٹرویو میرا ہوا تو اس میں ان کو سمجھ لگی کہ یہ اسکل لیول جو ہے نا وہ سیم ہے جس کا ہم چاہتے ہیں. اب یہاں سے آپ نے اسٹوری پکڑنی ہے. ان کو ابھی تک یہ نہیں تھا پتا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا ہاں جی, تو میں تو انٹرویو اس لیے دے رہا تھا کہ مجھے ایک دفعہ خود بھی پتہ لگ جائے انٹرویو ہوتے کیسے, ان کا پروسیس کیا ہے, کہ جب میں ڈگری ختم کروں گا تو اس کے بعد اچھا اس طرح کی اسٹیجز ہوں گی مجھے آلریڈی پتہ ہوگا. اور یہ بڑی لک تھی کہ مجھے انٹرویو کال آ گئی ایز اے اسٹوڈنٹ. تو میں نے ان کو نہیں بتایا, میں نے فرسٹ انٹرویو دیا. اس کے بعد ان کا ایک ایگزام آیا, وہ ایگزام میں نے دیا. ایگزام کے بعد ایک ٹیکنیکل انٹرویو ہوا میرا. ٹیکنیکل انٹرویو ہو گیا, پھر اس کے بعد ایچ آر کی کال آئی, کنگریچولیشن. اب یہ سارا پیچ جو تھا یہ فیب 10th آف فیب تک پہنچ چکا تھا. یہ جنوری 15 کو کال آئی تھی اور فیب 10 تک مجھے فائنل ایچ آر کی کال آئی. تو ایچ آر نے کہا کنگریچولیشنز یو ہیو بین سلیکٹڈ ایز اے ڈیٹا سائنٹسٹ فار آر کمپنی. اور میں ایز اے فرسٹ ڈیٹا سائنٹسٹ تھا وہاں پہ, اور وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو جب فائنل انٹرویو ہوا میں نے ان کو کہا میں تو اسٹوڈنٹ ہوں. کہتے کیا مطلب آپ نے ہمیں بتایا نہیں کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں. تو میں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اسٹوڈنٹ کو ایز اے وائٹ کالر جاب نہیں مل سکتی, مجھے کوئی نالج نہیں ہے, مجھے تو ابھی اس ملک میں آئے ہوئے 3 مہینے ہوئے. اینی ویز جو فرسٹ بندہ تھا جس نے میرا انٹرویو لیا تھا انہوں نے ایمفسائز کیا ان کو کہ ہمیں یہ بندہ چاہیے, اچھا کیونکہ اسکل لیول بالکل میچ کر رہا ہے, اور ہمیں جو ہے اب یہ چاہیے آپ اس کا کچھ بھی کر کے اور اس کو ایز اے پارٹ ٹائم جو بھی اس کے ویزا کے ریلیٹڈ ریکوائرمنٹس ہیں کہ 20 آورز الاؤڈ ہیں تو آپ اس کو وہ کریں اور آپ ایسن کو ہائر کریں. تو انہوں نے مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے اس ٹائم پہ ہائر کر لیا, اور میں بالکل ایز اے فرسٹ سافٹ ویئر انجینئر. اور جو ڈیٹا سائنس ہے وہ بالکل ایک سب ڈومین ہے جو کہ اے آئی کی فیلڈ سے زیادہ منسلک ہے. تو اب میری کمپنی میں کوئی ڈیٹا سائنٹسٹ نہیں تھا, تو جب میں کوئی پرابلم ایکسپلین کرتا تو اس کے لیے میری انگلش اچھی ہونی چاہیے تھی کہ میں ان کو اگر بتا رہا ہوں تو آسان الفاظ میں ان کو بھی سمجھ آئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور یہ سب سے بڑی جو چیلنجز ہوتے ہیں, اور یہ میں بالکل اسٹوڈنٹس کو بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی جو اسپیکنگ ہے نا اس کے اوپر بہت کام کریں, کیونکہ ایک تو صرف رسپونڈ نہیں کرنا ہوتا, آپ نے کنونس کرنا ہے, آپ اتنے ایلوکینٹ ہوں کہ آپ نے جو ہے اگلوں کو اپنی پرابلم سمجھا سکیں. بالکل. تو جی یہ بالکل یہ میرا تھا جاب اسٹارٹنگ فرام اسٹوڈنٹ, اور اس کے دوران ہی میری جاب ہو گئی. تو یہ وہاں تک کا. اچھا اگر ہم ایسن اس کو تھوڑا سا اس طرح دیکھیں, کیونکہ 2021 میں غالباً جب آپ کی اس کریئر کی شروعات ہوئی, اسٹوڈنٹ اوبویسلی کمیونٹی ہوتی ہے وہ اس چیز کا خیال بھی رکھتی ہے, دیکھتے بھی ہیں, کتنا خرچہ آیا تھا اس وقت میں؟ علی بھائی اس ٹائم پہ تو لٹرلی پیسے تو تھے نہیں, ہم تو جاب کر رہے تھے. اور میں نے اسٹارٹ میں تقریباً 4,000 to 5,000 جو تھی نا اپنا انیشیل ڈپازٹ دیا تھا. آئی گیس 12,000 to 13,000 میری ٹوٹل فی تھی. 50,000 تھی اس پہ اسکالرشپ لگی تھی, تو 12,000 تھی. 5,000 وہ دیا, اس کے بعد پیسے نہیں تھے. پھر جب آفس سے ریزائن دیا تھا کرنٹ آفس سے, اس میں گریجوٹی ملی اچھی خاصی, وہ میری ٹکٹ تھی, جو تھوڑی بہت شاپنگ تھی یہ میں لے کر گیا تھا. اور جب میں انگلینڈ میں تھا تو میری جیب میں 1,00,000 سے 1.5 lakh روپیز ہوں گے, وچ از اراؤنڈ 2 to 250 pounds, یہ میرے پاس پیسے تھے. تو خیر یہ کرنا نہیں چاہیے, اپنے آڈینس کو بتاؤں یہ رسک ایسے نہیں لینے چاہیے. تو یہ تھا کہ پھر شکر ہے کہ اس دوران پھر میری جاب ہو گئی, اور میں نے پھر اوبیسلی اپنے خرچوں کو مینیج کر لیا, اور باقی فی جو تھی ریمیننگ وہ میں نے ادھر ہی رہتے ہوئے ایز این انسٹالمنٹس کے اندر 3 months میں کوارٹرلی اور 6 months بعد میں نے خود مینیج کر کے اس کو پے کر دی تھی. بالکل ٹھیک. اچھا ہم اگر تھوڑی سی اس لحاظ سے چیزوں کو دیکھیں, ظاہری سی بات ہے لوگ پہلے مائنڈ میں رکھتے ہیں سٹی لنڈن, سنتے ہیں کہ جی موویز میں بھی سنا ہوا ہے, دوست بھی وہیں پہ ہیں, رشتہ داروں نے بھی یہی کہا ہے لنڈن. آپ 4 سال بعد آج آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سلیکشن آف سٹی, اٹس این اے ویری آنیسٹ اوپینین آپ کی سائڈ سے چاہیے, سلیکشن آف سٹی کیسی رہی ہے آپ کی؟ میں تو ابھی بھی اس شہر میں رہ رہا ہوں, میری جاب لنڈن میں ہے. اچھا. لیکن شہر میں اسی میں رہ رہا ہوں. اس کی وجہ بتاتا ہوں.
لنڈن جو ہے وہ اٹ از ویری ڈفرنٹ دین ریسٹ آف دا یو کے. ٹھیک ہے, آپ جب لنڈن کے اچھا لنڈن ہے, اس کے بعد برسٹل, یہ چھوٹی موٹی سٹیز ہے, درمیان میں مڈلینڈز آتا ہے. اب جب آپ ان چھوٹے شہروں میں جاتے ہیں نا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسپوجر زیادہ ملتا ہے دوسرے کلچر میں. لنڈن از ویری مچ ڈائیورس. آپ کے سامنے اگر 100 لوگ کھڑے ہوں تو وہ شاید 100 نسلیں ہوں گی ڈفرینٹ آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی. اور پھر اس میں پھر مارجنلائزڈ ایریاز ہیں. ساؤتھ ہال جائیں تو آپ کو صرف جو ہے اپنے دیسی ملیں گے. کرائڈن والی سائڈ پہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ جو ہے اور ایتھنیسٹی کے لوگ ملیں گے. تو اس کو مارجنلائز کیا ہوا. تو لوگ بھی جب لنڈن میں جاتے ہیں تو جیسے ہم دیسی جاتے ہیں تو ہم دیسی ایریا پریفر کرتے ہیں, دیسی ایریا میں ہی جاب کرتے ہیں, اسی میں اپنے دوست بناتے ہیں, اسے باہر نکلتے نہیں ہیں. تو آپ وہ ایکسپوجر نہیں لے پاتے, جو کہ میرا اب 4 سال بعد یہ وہ ہے. لیسٹر یہ تھا کہ وہ چھوٹا شہر تھا اور اس کی دونوں یونیورسٹی سٹی سینٹر کے اندر تھی. تو جب اوبیسلی نائٹ لائف جو ہے وہ آپ کو انگلینڈ کی ہر شہر میں آپ جاؤ گے تو آپ نائٹ لائف سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شہر کیسے. تو لیسٹر کی جب ہم نائٹ لائف میں نکلتے تھے تو ہمیں بہت کلچر نظر آتا تھا مختلف قسم کا, اور اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ینگ, سب کے سب لوگ میکسیمم ینگ ہوتے تھے جو کہ سٹی سینٹر میں پھر رہے ہوتے تھے. تو وہاں پہ دوستیاں بہت اچھی بنی دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ. بالکل, اور اصل ایکسپوجر یہ ہوتا ہے. جی پیسے بھی اسی کے ہوتے ہیں. آپ نے اگر جانا ہے تو آپ نے ایکسپوجر جو ہے وہ لینا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ تو آپ ادھر بھی اچھا کما کے کھا سکتے ہو اگر آپ کے پاس اسکل لیول ہے. آپ جا رہے ہو تو ایکسپوجر کے لیے جا رہے ہو, تو اگر آپ اس کا اویل نہیں کر رہے تو میرے خیال سے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے وہاں پہ. بالکل صحیح بات. یونیورسٹی لائف کیسی رہی, یونیورسٹی کے تھوڑا سا بتائیں, اور کیمپس لائف کیسی رہی, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی چیز زیادہ آپ کا ٹرننگ پوائنٹ ڈگری میں رہا؟ جی, کیمپس لائف جو ہے ایک تو وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی ہے جو کہ ہماری پاکستان میں یونیورسٹیز ہوتی ہیں, کیونکہ کیمپس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے وہاں پہ. یونیورسٹی ہے, اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. یونیورسٹی خود میں سب کے لیے اوپن ہے, آپ چلے جاؤ. تو اچھا اسٹارٹ میں تو کووڈ تھا تو وہ ہو رہا تھا, تو اسٹارٹ میں تو ہمارا ورک فرام ہوم زیادہ تھا, اور اس کے بعد پھر کلاسز میں جاتے تھے. تو یونیورسٹی نے ایک بہت اچھا یہ رکھا ہوا تھا کہ جس دن ہماری کلاسز ہوتی تو کلاس کے بعد پروفیسر جو تھا وہ خود ہی کہتا تھا آؤ کہیں باہر بیٹھتے ہیں, کیونکہ تب نیا نیا لاک ڈاؤن کھلا تھا. تو خود بھی لوگ کہتے تھے ہم ذرا سوشلائز کریں. تو ہم نے کوئی سوشلائزنگ یونیورسٹی میں نہیں چھوڑی. ہم جاتے تھے, ہر ایونٹ پہ جاتے تھے. ان کے جو تھے سوسائٹیز جوائن کی ہوئی تھی, والنٹیئر سوسائٹیز تھی شہر کی اپنی, وہ جوائن کر لیتے تھے. اور کیمپس لائف جو اس کے علاوہ مطلب اسٹوڈنٹ لائف جو تھی, وہاں پہ اکوموڈیشنز میں جا کے راتوں کو بیٹھنا اور دوسرے لوگوں سے بات کرنا, آپس میں نہیں کرنا, دوسرے لوگوں سے جا کے بات کرنا. وہ چیزیں جو تھی, اور کیمپس لائف ہماری اس کے لیے بہت اچھی رہی. اسٹڈیز کے ریلیٹڈ ڈی مونفورٹ جو تھی وہ میں کہوں گا کہ ون آف دا بیسٹ نہیں, لیکن ہمارا جو ڈپارٹمنٹ تھا آئی واز سو مچ سیٹسفائڈ ود دوز اسٹڈیز. کیونکہ ایک تو سیلف اسٹڈی ہوتی ہے, لیکن آپ نے جب کلاس میں جانا ہوتا ہے, آپ نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے, اور آپ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہو. تو اس میں آپ نا پھر آپ میں وہ کمپٹیشن بھی آ جاتا ہے کہ ہم کیوں پیچھے, ہم بھی کر سکتے ہیں یہ چیز. تو اس چیز کو ہم نے بہت زیادہ لرن کیا. وہ ہمارا سب سے, میرے خیال سے کیمپس لائف میرا سب سے بیسٹ لرننگ اسپائک تھا, جو کہ اس میں نے انجوائے کیا تھا. بالکل ٹھیک. اچھا ایسن تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں کورس بیک گراؤنڈ, اوبویسلی آپ کا سافٹ ویئر انجینئرنگ سے غالباً جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ رہا, پھر آپ لیسٹر میں گئے, ڈی مونفورٹ سے آپ نے اپنی ڈگری حاصل کی, آج آپ اچھی جاب کر رہے ہو اپنی فیلڈ میں. آپ کیا سمجھتے ہیں اسکل کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس اسٹڈی ابراڈ کرنا چاہتے ہیں یا یہیں پہ اگر کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اسکل کے ساتھ ساتھ ڈگری کا میٹر کتنا زیادہ ضروری ہے؟ جو انگلینڈ کی جاب مارکیٹ ہے وہ زیادہ پریفر کرتی ہے اسکل کو. وہ یونیورسٹی آپ سے بعد میں پوچھے گی, ڈگری آپ سے شاید بعد میں پوچھے گی, بٹ فرسٹ وہ کہیں گے کہ ہم جس کو ہائر کر رہے ہیں کیا وہ ہماری ضروریات پوری کر سکتا ہے یا نہیں. اور اس طرح کا ہی مارکیٹ جو ہے وہ پاکستان کی بھی ہے, سافٹ ویئر کی, آئی ٹی کی اگر میں بات کروں. تو میرے خیال سے ایک فرسٹ اسکل, آئی ووڈ سے فرسٹ اسپیکنگ, سیکنڈ اسکل, یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس اگر ہیں تو آپ انگلینڈ کی جاب مارکیٹ کے اندر بہت اچھی جاب کے اوپر اور بڑے ٹائم سے آپ جا سکتے ہو. اچھا, چونکہ 2025 میں ہم آج موجود ہیں اور 2021 سے 2025 میں کئی چیزیں ہو گئیں. ایون اگر ہم پاؤنڈ کی ریٹ کی بات کریں تو وہ بالکل ہے. اب یہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کے کوشچنز ہیں یا فیملیز کے کنسرنز ہیں کہ
یو کے جو ہے وہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ اسکویز ہو چکا ہوا ہے, کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, کراؤڈیڈ ایریاز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. آپ وہاں پہ موجود ہو, آپ کیا دیکھتے ہیں جاب پرسپیکٹیو سے بھی اور اسٹڈیز پرسپیکٹیو سے بھی؟ آپ ادر کنٹریز میں چونکہ آپ گھومے بھی بہت زیادہ ہو, اس لحاظ سے آپ کا کیا کمپیریزن ہے ایز اے اسٹوڈنٹ اور آج آپ جاب ہولڈر ہیں, آپ کیا کمپیریزن ڈرا کرو گے؟ اچھا, یہ ایک تو میرے خیال سے میں اس کو بڑا نگیٹ کروں گا کہ جی سیچوریشن بہت ہوگی ہے تو اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو میں اپنے بھائی کو نام بلا رہا ہوتا وہاں پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی جاب اویل کرنی ہے, اگر آپ کہتے ہو کہ میں نے وہاں پہ جا کے کامیاب ہونا ہے, تو وہ سب کا سب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ اس سیچوریشن سے بھی ڈیپینڈ نہیں کرتا, اس کراؤڈ سے بھی ڈیپینڈ نہیں کرتا, اور نہ ہی شہر سے ڈیپینڈ کرتا. اگر آپ جا رہے ہو کہ میں نے پڑھ کے واپس آ جانا ہے, تو وہ تو جتنا بھی کراؤڈڈ ہوتا آپ نے پڑھ کے واپس. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہو کہ میں اس لیے نہیں جا رہا کہ یار میں تو وہاں پہ کمپیٹ ہی نہیں کر پاؤں گا, تو پھر تو آپ کو نکلنا ہی نہیں چاہیے نا. آپ تو ملک چھوڑ ہی کمپیٹ کرنے کے لیے رہے ہو. تو کمپٹیشن آپ کو جس ملک میں بھی چلے جائیں آپ کو ملے گا, کمپٹیشن سے تو بھاگ نہیں سکتے ہیں. تو آئی وڈ سے دس از اے میتھ. یہ اچھا, آپ تھوڑا سا اس چونکہ انٹرنیشنل ایکسپوئر آپ کے پاس ہے, آپ غالباً کئی ممالک بھی آپ گھومے ہو, آپ ایز اے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر, ایز اے پاکستانی, جب آپ ایسی جاب پہ, ایسی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں, ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ آپ کو دوسری کمیونٹیز, دوسری کنٹریز کے لوگ جو ہیں وہ آپ ان کے مقابلے میں یا ان سے اوپر ہے, تب کیا احساس ہوتا ہے؟ تب ایک وہ جو ایک فخر والا ایلیمنٹ ہوتا ہے انسان کا, وہ کیسا ہوتا ہے؟ جی بالکل. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا نا پوسٹ کولونائزیشن کی وجہ سے نا ہمارا وہ جو نا گورا, ہم اس کو ایک بڑی وہ سمجھتے ہیں, وہ پوسٹ کولونیل مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ ہم ان کو ذرا کچھ زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں خود سے, کیونکہ وہ انگلش بول لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہم نے ہمارا سارا اوبیسلی کلچر اور موویز کے تھرو آیا. لیکن جب میں وہاں پہ گیا, اور اب میرے آفس کے اندر آکسفورڈ کے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے, آکسفورڈ میں نے صرف موویز میں دیکھی ہوئی تھی, یا آکسفورڈ کی ڈکشنری پڑھی ہوئی تھی میں نے, اس کے علاوہ آکسفورڈ کا بھی وہ نہیں تھا. تو جب ادھر جا کے ان کے ساتھ کام کیا, اور بس ایک چیز تھی, انگلش آتی تھی, بات سمجھ آتی تھی اور بات کنوے کر پاتا تھا, باقی ٹیکنیکل مائنڈ سیٹ تو سیم تھا دونوں کا. تو تب مجھے آئیڈیا ہوا کہ ہم کوئی پیچھے نہیں ہے اور ہم کوئی کم نہیں ہے, تو اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں اوبیسلی ہمارا بھی ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ ہمارا کانفیڈنس لیول تھوڑا سا کم ہوتا ہے. ان کا کانفیڈنس لیول تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کو کتابیں رٹے نہیں کروائے جاتے, ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ پڑھو تو خود ہی پڑھو گے, نہیں تو فیل ہو جاؤ گے. تو ان کا کانفیڈنس لیول تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کا کانفیڈنس لیول اچھا ہو تو آئی وڈ سے پاکستانیز, ایون دی ساؤتھ ایشین ریجن, پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیش, ان کے جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں دے آر مچ بیٹر ان سے ٹیکنیکلی. اگر ہم جاب پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں تو میرے خیال سے یہ ساؤتھ ایشینز جی زیادہ اسکل کے لحاظ سے, ہارڈ ورکنگ کے لحاظ سے ان سے بہت آگے. بالکل بالکل. اور ایون میں اگر اپنے آفس میں بھی دیکھوں, اور باقی جو دوست وغیرہ جو کمپنیز میں کام کرتے, تو اس میں جو ٹیکنیکل کام ہے وہ سب ساؤتھ ایشینس کرتے ہیں. جو بولنے والا کام ہے, اس کو مارکیٹ کرنا, اس کو پریزنٹ کرنا کسی ایونٹ پہ جا کے, وہ برٹش ہوتے ہیں یا یورپینس. باقی جو ہے ٹیکنیکل کام وہ سب کا سب جو ہے وہ ساؤتھ ایشین, مطلب بیک بون جو ہے وہ پاکستانی. جی بالکل, بیک بون پاکستانی ہے. بالکل ایسا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ تھوڑا سا چونکہ یو کے میں رہے ہو, جاب کر رہے ہو, اسٹوڈنٹ سے آپ نے جاب پہ آئے ہو, کافی زیادہ چیزیں آپ نے چینج بھی دیکھی ہیں. جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ گئے ہو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وائی دا کنسلٹنٹ از امپورٹنٹ, ایجوکیشنسٹ از امپورٹنٹ, گائیڈنس کتنی ضروری ہے؟ بالکل, یہ بہت اچھا سوال ہے. میں اپنے پرسپیکٹیو سے بتاتا ہوں پہلے, کیونکہ انگلینڈ واز اے فرسٹ کنٹری میں جدھر میں نے ٹریول کیا. اس ملک سے نکلا تو میں انگلینڈ ہی گیا. اب مجھے کوئی نالج نہیں تھی, تو ایک تو میرے پاس انٹرنیٹ تھا, میں انٹرنیٹ سے دیکھ لوں اور اس کے بارے میں اسٹڈی کروں اور میں دیکھ لوں. کنسلٹنٹ کے پاس اس لیے جانا چاہیے کیونکہ کنسلٹنٹ کے پاس آلریڈی اس یونیورسٹی کا نالج ہوتا ہے, فرسٹ اس شہر کا نالج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب ہم جا رہے تھے تو مجھے یاد ہے لیسٹر کے بارے میں آپ ہی نے گائیڈ کیا تھا, ہمیں لیسٹر کا اتنا پتہ نہیں تھا, ہم تو یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کے گئے تھے. تو وہ جب آپ نے بتایا کہ چھوٹا شہر ہے اور لنڈن کے قریب ہے, یہ سارے پوائنٹس سے تو یہ ہمیں کنسلٹنٹ سے ہی پتہ لگے تھے. اور اس لیے میں یہ کہوں گا کہ کنسلٹنٹ کے پاس آنا ضروری ہے تاکہ آپ کو وہ گائیڈ کر سکے سٹیز کے حوالے. سٹیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہو.
ابھی میں کچھ یونیورسٹیز کا نام لوں گا. کیل یونیورسٹی از ون آف دا بیسٹ ٹاپ یونیورسٹیز آف انگلینڈ, بٹ وہ جس شہر میں ہے آپ ادھر جا آپ خود چلے جائیں گے وداؤٹ کنسلٹنٹ, آپ وہاں جا کے کیل کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ضروری ہے آپ کنسلٹنٹ کے تھرو جائے, اسی چینل کے تھرو جائے, تاکہ آپ کو پتہ ہو میں جا کدھر رہا ہوں. یہ ساری نالج آپ کو ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ اسٹوڈنٹس جو جاب جو ہیں وہ ڈگ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ بھی ہیں یا پاکستان میں بھی ہیں, ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا میسج, کوئی ایسی بات, کیونکہ دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس ٹائم ایک ایسی پوزیشن کے اوپر ہو, آپ اس ٹائم ایک ایسی پوزیشن کے اوپر ہیں کہ آپ چیزوں کو زیادہ پورٹری اچھا کر سکتے ہیں. جی اوبویسلی میں اگر آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں, آج آپ ماشاءاللہ ایک مقام پہ ہو, آپ نے ایک سفر طے کیا ہے, اس سفر میں آپ نے کامیابیاں ناکامی بھی شاید دیکھی ہوں, لیکن وہ جو ناکامیاں بھی دیکھی ہیں وہ آپ کا ایکسپیرینس ہو گیا. تو ظاہری سی بات ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے, ان ینگسٹرز کے لیے, خاص طور میں جو پاکستان کے حالات ہیں اور جس طرح کی لوگوں کے اندر ڈی موٹیویشن پائی جا رہی ہے, نیگیٹیوٹی ہے, آپ چونکہ ایک اثاثہ ہیں, اہم کردار ادا کر رہے ہیں, ایک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں فورن ریمیڈنس آپ بھیجتے ہیں, گھر پیسے بھیجتے ہوں گے پاکستان کو, تو آپ جو ہے وہ اوورسیز ہیں. آپ کا نظریہ کیا ہے پاکستان کی کمیونٹی کے لیے, پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ اچھا, ایک تو یہ کہ میں نے جب یہاں سے بیچلرس کیا, میں اس کو تھوڑا سا کمپیریزن کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ ایسے بھی دوست ہیں جو وہاں پہ بیچلرس کر رہے ہیں, اور ہم خود یہاں سے بیچلرس کر کے گئے تھے. اور اگر میں ان کی اسٹڈیز کو کمپیئر کروں نا, تو میں نے جو یہاں پہ کمپیوٹر سائنس سیکھی تھی, دیٹ واز مچ بیٹر دین واٹ دے ور اسٹڈنگ ان ڈیمونٹ فورٹ اور اینی ادر یونیورسٹی. تو ہمارے جو ٹیلنٹ پول ہے وہ بہت زبردست ہے اس حساب سے, اور ہم لوگ ان سے محنتی بھی زیادہ ہیں. تو بس ہم خود کو انڈرمائن اس لیے کر لیتے ہیں کہ ہم کیونکہ کام زیادہ وہاں ویسٹ سے آ رہا ہوتا ہے, ریسرچ ساری وہاں سے ہوتی ہے, ریسرچ یہاں سے ہوتا ہے, ہمارا کانفیڈنس لیول تھوڑا سا کم ہوتا ہے. بٹ اگر میں اسکل لیول کو کمپیئر کروں اور دونوں کو آمنے سامنے بٹھا دوں, ایک برٹش کو اور ایک پاکستانی کو بس اس لیول کی انگلش آتی ہو نا, تو وہ جو ہے بہت اچھا کمپیٹ کریں گے. ہمارا جو ٹیلنٹ پول ہے وہ بہت زبردست ہے. اور جو کئی بچے ایسے گئے ہیں جنہوں نے اپنی اسٹڈیز کے دوران بزنس اسٹارٹ کی, ایس ایم ای اسمال میڈیم بزنس اسٹارٹ کیا, اور جب ان کا پی ایس ڈبلیو ختم ہو گیا تو لائسنس لے کے بیٹھے ہوئے تھے ان کمپنیز کے تھرو. تو ٹیلنٹ پول تو ہمیں بہت اچھا ہے. اور ایون میں اگزامپل دوں گا, ایک ناروال کا اسٹوڈنٹ تھا, مجھے ملا تھا, جب وہ اسٹارٹ میں آیا تو بالکل اس کی اسپیکنگ جو تھی وہ بول ہی نہیں سکتا وہ, لیکن اس نے 1 سال میں خود کو اتنا پالش کیا, اور اب 2 سال بعد اس کی اپنی وہاں پہ ایک ای کامرس اسٹور ہے جہاں پہ وہ لیدر جیکٹس یہاں سیالکوٹ سے بناتا ہے, اور انگلینڈ میں اس کو تھرو آن لائن سیل کرتا ہے. مطلب اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہو, لگن ہے, محنت کر سکتے ہیں, اور اپرچونیٹیز تو وہاں پہ ہیں, جی, تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں پھر تو. بالکل. وہ ملک ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس اسکل ہے, آپ کچھ کرنا چاہتے ہو, تو وہ ملک آپ کو ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. آپ بزنس کرنا چاہتے ہو, آپ یو کے وی آئی پہ جا کے 5 منٹ میں کمپنی رجسٹر کرا سکتے ہیں, کوئی وکیل کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ آپ کو اس چیز پہ بہت زیادہ ویلکم کرتے ہیں, بس آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو. اور اس کے لیے تو ویزاز میں بھی آسانی کر دی انہوں نے. جو لوگ بزنسز کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس جو یہاں سے جا کے کر رہے ہیں, ان کے لیے آسانی ہے. وہ وہاں پہ جا کے پی ایس ڈبلیو کے 2 سال میں کمپنی رجسٹر کرا کے, اتنا اگر ان میں ٹیلنٹ ہے کہ وہ 2 سال میں اس کمپنی کو وہاں تک لے جائے کہ ان کو لائسنس مل جائے, تو یو کے اس کو ویلکم کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کرواؤ کمپنی رجسٹر, آپ کرو بزنس. بالکل ٹھیک. اچھا, ڈگری کی جہاں تک بات ہے, لیسٹر کی لائف کی جہاں تک بات رہی, ایکسپوئر کی اگر ہم بات کریں, ڈگری کے ساتھ ساتھ ایکسپوئر کتنا ضروری ہے؟ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کن ممالک میں ایکسپوئر لے سکتے ہیں, یا آپ نے لیا ہے, یا آپ یہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں گے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے؟ جی بالکل. ایکسپوجر تو میرے خیال سے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ادھر کے لوگوں کے اندر گھلوں ملوں, میں وہاں کے کلچر کو سمجھوں, اور اگر میں نے وہیں پہ ہی لمبا عرصہ رہنا ہے تو پھر مجھے ان لوگوں کو جاننا چاہیے. بالکل. تو اس کے لیے ایکسپوجر تو میرے خیال سے سب سے اولین چیز ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہو, کیونکہ انگلینڈ کے ہر شہر کا اپنا کلچر ہے,
اور اپنا بینٹر ہے ان کا, اپنے سلینگز ہیں جو کہ انگلش کے کچھ ایسے سلینگز ہوتے ہیں جو کہ وہ آپ کے سامنے بولیں گے, آپ میں ایکسپوجر نہیں ہے تو آپ شاید ان کے ساتھ وہ کنیکٹ بھی نہیں کر پاتے ہو. تو یہ چیزیں جو تھی یہ ہم نے وہاں پہ جا کے, کوئی چیز سمجھ نہیں تھی, ہم تو بلا شرم کہہ دیتے تھے یار یہ کیا کہہ رہے ہو, سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو وہ ہمیں بتا دیتے تھے, اور وہ بڑے ڈفرینٹ ورڈز ہوتے تھے جو کہ انگلش میں ہوتے بھی نہیں ہیں. تو وہ ایکسپوجر آپ نے اگر اس کمیونٹی میں رہنا نا تو وہ آپ کے لیے ضروری ہے. اور جب آپ ایون انگلش بولنے میں نا لوگ بڑا ادھر جھجکتے ہیں, بٹ جو گورا ہے آپ اس کو ٹوٹی پھوٹی انگلش میں ہی بولیں گے نا, وہ انڈرسٹینڈ کر لے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں. کیا بات. تو جس طرح کہ جب میں انگلینڈ گیا تھا تو میری جو فرسٹ فلیٹ میٹ تھی, شی واز برٹش انڈین بٹ شی نیور وینٹ بیک ٹو انڈیا, اور وہیں پہ ہی رہتی تھی. تو وہ ظاہر ہے برٹش تھی. اب میں اور میرا دوست ہم یہاں سے گئے تھے اکٹھے, تو اب وہاں پہ یہ چیلنج تھا کہ سوتے ہوئے اٹھ کے, مطلب آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ جو بھی نا آپ نے انگلش میں ہی بات کرنی ہے کیونکہ انگلش میں بات کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا تیار ہونا پڑتا ہے نا. بالکل. تو اس کے ساتھ رہنے میں یہ تھا کہ آپ سونے جا رہے ہو, آپ جس طرح کی حالت میں ہو, آپ اس سے کمیونیکیٹ آپ نے انگلش میں کرنا ہے. شروع میں ہمیں بڑا اسٹرگل کرنا پڑا 1-2 مہینے, حالانکہ ہم دونوں, جو میں اور میرا دوست, ہم لوگ گئے تھے تو ہم انگلش میں اتنے برے نہیں تھے, بٹ ہمیں تھوڑا سا اسٹرگل کرنا پڑا کیونکہ کچھ چیزیں سمجھ نہیں تھی آتی. برٹش انگلش از a bit different than American English. American English very straight forward, plain. بالکل. برٹش جو ہیں وہ تھوڑا سا اس کی لے, اور وہ انگلش میں نا اس کو کہتے ہیں فونیٹکس, وہ ٹون آف جو وائس ہے نا ان کی تھوڑی سی اور طرح کی ہوتی ہے, ایکسنٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. تو شروع میں تو ہمیں بڑی پرابلم ہوئی 1-2 مہینے, لیکن آہستہ آہستہ جب زارنا کے ساتھ ہم نے ان کا نام زارنا ہے, زارنا کے ساتھ ہم رہے تقریباً 5-6 مہینے. اس دوران ہم نے بہت کچھ سیکھا اس سے, بولنا کیسے ہے, ٹھیک ہے, ادھر کے کلچر کے بارے میں پوچھنا, کس نسل کے بندے سے کس طرح بات کرنی ہے, اچھا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر بندے کا وہاں پہ اپنا اپنا موڈ ہے. اگر اب یورپینس میں فرینچ ہیں تو تھوڑے سے سنا ہے کہ روڈ ہوتے ہیں, لیکن ہوتے بھی ہیں. تو اٹیلینس کا اپنا وہ ہے, ڈچ لوگوں کا اپنا ہے, اور یہ سب لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں. انگلینڈ از ویری ڈائیورس ان دیٹ سینس. تو زارنا میں بتاتی تھی آپ نے کیسے بات کرنی ہے, کس طرح سے وہ کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر ہمارا جو گورا ایکسپوجر تھا نا وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. ہم لوگ جو تھے بیٹھتے بھی ان لوگوں میں تھے. ان کی کرسمس پارٹیز میں ہم ان کے گھر, پورا دسمبر ہمارا یہی ہوتا, آج فلاں کے گھر جانا ہے کرسمس پارٹی کے لیے, فلاں کے گھر جانا ہے. تو ہم لوگ وہ عیدوں پہ وہ آتے تھے, مطلب ہمارا جو رمضان ہے ہمارے ساتھ انہوں نے افطاریاں کی ہوئی ہیں, عید ملن پارٹیز کی ہوئی ہیں انہوں نے. تو اور وہ بالکل ہمارے لیے بڑا ڈفرینٹ تھا. میں نے اس چیز کو بہت زیادہ انجوائے کیا تھرو آؤٹ مائی لائف, میں نے تھرو آؤٹ دا ٹینیور. تو اس لیے ایکسپوجر فرسٹ تھنگ. اور اس نے مجھے پھر اپنی جاب میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کیا کہ جب ہماری آفس گیدرنگز ہوتی تھی تو اس میں بھی پتہ ہوتا تھا کہ اچھا کیسے بات کرنی ہے یہاں پہ. بالکل. اچھا, ہم اب ایکسپوجر کے ساتھ ہی ہم جاب کے اوپر آتے ہیں. جی, آپ چونکہ اس ٹائم جاب ہولڈر ہیں اور اچھی کمپنی میں اچھی پوزیشن پہ, اور ایک عرصہ دراز سے آپ جاب کر رہے ہو, کچھ ٹپس دیں جاب کیسے ہنٹ کرنی ہے, کیونکہ جاب ہنٹ کرنا بھی ایک اصل کام ہے. جی جابس تو ہیں بالکل, لیکن اس کو لینا کیسے ہے, اپنی سی وی کیسے اسٹرانگ کرنی ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ جی. اچھا, سی وی کے اوپر تو آبویسلی ATS فارمیٹ ایک سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ کا جو ہے سی وی جو ہے اس فارمیٹ میں ہونی چاہیے. اور جو جاب پوزیشن پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں, میں میڈیم سے بات کیا ہوں کہ لنکڈ ان پہ یا کس میڈیم پہ, لیکن جس جاب پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ اس کی جاب ڈسکرپشن پڑھیں. اس میں جو کی ورڈز انہوں نے مینشن کیے ہوئے ہیں آپ اپنی سی وی کو اس طریقے سے ماڈیفائی کریں. آپ لیٹ سے 5 جابس پہ اپلائی کر رہے ہیں تو ان کے کی ورڈز جیسے ہیں آپ نے ان کو اس کے ساتھ میچ کرنا ہے, تاکہ پہلے تو سافٹ ویئر کی ورڈز کے تھرو آپ کی سی وی جو ہے وہ ٹاپ پہ لے آئے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جاب ڈھونڈنے کے میڈیمس, لنکڈ ان جو کہ ون آف دا بیسٹ میڈیم ہے آپ کی جاب ہنٹنگ کے لیے. اس کے بعد انگلینڈ میں totaljobs.co.uk, انڈیڈ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. ہاں, اور دوسرا سب سے جو میں مطلب اسٹوڈنٹس کو کہنا چاہوں گا کہ آپ لیٹ سے کہ لنڈن گئے ہیں, آپ کو اب لنڈن میں جاب چاہیے, آپ لنکڈ ان پہ لنڈن کے جو جتنے بھی ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہوں گے نا وہ آپ کو وہیں پہ ہی مل جائیں گی. ہر سٹی کا, ہر شہر میں اپنی ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں. آپ ان کے پاس جائیں, آپ اپنی سی ویز ڈراپ کریں. آپ یونیورسٹی کے اندر آپ کی ریکروٹمنٹ ایجنسی بیٹھی ہوتی ہے, آپ وہاں پہ سی ویز ڈراپ کریں. جاب فیئرز لگتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, وہاں پہ سی ویز ڈراپ کریں.
لیکن ان سب چیزوں کے لیے آپ کو یونیورسٹی جانا ضروری ہے. ان سب چیزوں کے لیے یونیورسٹی جانا ضروری ہے. بالکل بالکل یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے میٹ اپس ہوتے ہیں ان کے کمیونٹیز کے. لنڈن کے اندر لیٹ سے کہ میں ایز اے آئی انجینئر تھا تو ہم لوگ یہ جو بھی کمپنیز میٹ اپس کروا رہی ہوتی تھی لنڈن میں, ہم جا کے ان میٹ اپس پہ بیٹھ جاتے تھے, ان سے جا کے ملنا. ٹرین لائن, آئی بی ایم, اس کے علاوہ سٹی بینک, ان کے سارے اے آئی کانفرنسز ہوتی تھی, ہم جا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے. لوگوں سے جا کے سوشلائز کرنا, کن پرابلمس پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا. تو ہر اسٹوڈنٹ کو چاہیے ان کی جو بھی ڈومین ہے اس کے میٹ اپس پہ جائیں, ان کے میڈیمس پہ جائیں, لنکڈ ان پہ, ٹوٹل جابس, انڈیڈس پہ آپ وہاں پہ اپلائی کریں. سی وی آپ کی آبویسلی ATS فارمیٹ میں ہو, باقی جاب وہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیولی آپ کو مل جاتی ہے. ایون ریکروٹرز آپ کو اپروچ کرتے ہیں وہاں پہ, چائے کافی پہ ملیں. یہ میں لٹرلی آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں کہ ریکروٹرز کال کرتے ہیں کہ کدھر رہتے ہیں, جی لنڈن میں ہوں میں آج, تو کہیں کل شام کو چائے کافی پہ ملتے ہیں, آپ سے کچھ پوزیشنز ڈسکس کرنی ہیں. تو یہ چیزیں وہاں پہ وہ بہت ایکٹیو ہے وہاں کی HR جو ہے. بالکل ٹھیک. اب جابس کے ساتھ ساتھ ہم اگر دیکھیں تو ٹریولنگ کتنی جی آپ کے ایکسپوئر کو, آپ کی گروتھ کو, آپ کی گرومنگ کو بناتی؟ بالکل. اگر آپ جو ہے نا لنڈن سے ٹورڈز لیٹ سے نارتھ ٹریول کریں نا 2 گھنٹوں میں 3 ایکسنٹس گزر جائیں گے. ٹھیک ہے, ڈائیورسٹی وہاں پہ بھی ہے. ملک چھوٹا ہے لیکن اس میں ڈائیورسٹی ہے کہ جیسے لیسٹر کا ایک اپنا ایکسنٹ ہے, اوپر برمنگھم جائیں گے تو وہاں پہ ان کا ایک اپنا ایکسنٹ ہے, اوپر پہ بریڈفورڈ, مانچسٹر, ان کے آپ تو آپ نے تو صرف وہ گڑے کا مینڈک تو بن کے نہیں رہنا. تو آپ اس لیے ٹریولنگ بہت زیادہ ضروری ہے ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ ٹیمپرامنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. جب میں یورپ گیا تھا تو مجھے تب آئیڈیا ہوا کہ اچھا جرمن لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے اس طرح کے ہوتے ہیں, ڈچ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں. تو ٹریولنگ کے اندر مجھے ان سب چیزوں کا کافی زیادہ آئیڈیا ہوا. اور میں انگلینڈ میں 1.5 سال رہنے کے بعد یورپ گیا تھا, تو وہ بالکل میرے لیے ایک نئی چیز تھی. میں نے کہا کہ اچھا انگلینڈ دیکھ لیا تو یہ لوگ بھی تقریباً ویسے ہوں گے, بٹ تب پتہ چلا کہ وہ طبیعتاً بھی ڈفرینٹ ہیں اور ان کی زبانیں بھی ڈفرینٹ ہیں, کلچر بھی ڈفرینٹ ہے. تو ٹریولنگ آپ کے لیے ضروری ہے کل کو, کیونکہ آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ کیسا ہے, بات کرنے کا طریقہ کیسا ہے, موڈ کیسا ہے. تو یہ ٹریولنگ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کریں. بالکل ٹھیک ہے. 2021 والا ایسن اور 2025 والے ایسن میں کیا آپ نے بہت بڑا ڈفرینس دیکھا جو آپ کو خود لگتا ہے پرسنلی کہ یار یہ میرے اندر چینج آئی ہے اور یہ شاید بہت زیادہ پازیٹیو ہے ٹورڈز دی فیملی اینڈ ٹورڈز دی سوسائٹی؟ جی بالکل. 2021 میں اگر میں خود کو دیکھوں تو ایکسپوجر ہی میرا ملک سے باہر کا نہیں تھا. بس اتنا کو تھا کہ جس کمپنی میں ہم کام کرتے تھے ادھر امریکنس تھے, تو ہم ان کے ساتھ ایز اے جو ہے وہ اسکائپ میڈیم کے تھرو کولیگس جو تھے ان کے ساتھ وہ بات کرتے. تو وہاں جا کے, اور اب میں خود کو اگر کہوں تو مطلب میرا کانفیڈینس لیول جو ہے نا وہ وہاں جانے سے بڑا, کیونکہ ادھر میں خود بھی نا میں نے اپنا کمفرٹ زون نہیں رکھا کہ میں کمفرٹیبل نہیں بیٹھا. مجھے جہاں پہ دھکے بھی کھانے پڑے, جہاں پہ مشکلات تھی وہ میں نے ساری جو تھی ان سے گزرتا تھا اور اس کو ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کرتا. اب مجھے نا چیلنج سے ڈر نہیں لگتا. پہلے میں تھوڑا سا اس میں تھا کہ اپنے ارد گرد ایک زون بنایا ہوا تھا اور اس سے نہیں تھا نکلتا. بٹ اگر اب میں خود کو دیکھوں تو اب چیلنج جیسا بھی آ جائے تو مجھے افیکٹ نہیں کرتا. مجھے پتہ ہے کہ یہ آئے گا اور یہ چلا جائے گا اور میں اسے گزر بھی جاؤں گا ایک ٹائم پہ. تو اس لیے میں کہوں گا کہ شاید اس چیز کو میں خود کو ڈفرینس مانتا ہوں. آپ اپنے پرسنالٹی کے لحاظ سے اگر آپ ایک فگر آؤٹ کرو چیزوں کو تو 2021 سے 2025 کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ نے کوئی ڈرا کرنا ہے کسی پرسنالٹی کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ, آج آپ اس وقت کو کس طرح دیکھو گے 21 اور 25 تک کا سفر 4 سال کا, جس میں آپ نے موسم بھی تبدیل دیکھے, ڈگریز بھی, ایکسپوئر بھی لیا, مختلف لوگوں سے ملے ہو, ٹریولنگ کی آپ نے, جاب ہنٹس کے بارے میں, ایونٹس آپ نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اٹینڈ کیے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی چیز ہونی چاہیے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ایز اے پرسنالٹی پاکستانی اسٹوڈنٹس کو, اور خاص طور میں آپ کے سیکٹرز کے جو اے آئی سے ریلیٹڈ, کمپیوٹر آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں؟ ہاں جی, ایز اے پرسنالٹی جو ہے میرے خیال سے نا آپ کو ہر چیز ابزارب کرنی چاہیے پڑے گی. میں اس کو اس سینس میں بھی کہوں گا کہ آپ کے سامنے کوئی ریلیجن بھی آ جائے گا,
آپ کو وہ بھی ایبزارب کرنا پڑے گا. آپ کے سامنے بڑے ایسا کلچر آئے گا جو کہ آپ کے لیے ایک شوق ہوگا. آپ کو ہوگا یہ کیسا کلچر ہے, آپ کو وہ بھی ایبزارب کرنا پڑے گا. لوگ کیسے ہیں آپ کو نہیں بھی اچھے لگ رہے, آپ کا فیس اسٹریٹ ہونا چاہیے. تو یہ ایک سب سے بڑا چینج ہونا چاہیے کہ آپ کسی چیز کو ریزسٹ نہ کرو, کسی چیز کو برا نہ کہو. ان کی دنیا علیحدہ ہے, آپ کی دنیا علیحدہ ہے, تو آپ نے ان کو ایبزارب کرنا ہے. اچھا, یہاں پہ بھی میں ایک چیز, چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ احسن ماشاء اللہ آپ جیسے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پاکستان کا نام, اپنی سوسائٹی کا نام بہت زیادہ روشن کر رہے ہیں اس چیز میں, ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں نیگیٹو سائڈ پہ بھی وہ چیز کبھی کبھار آپ کو افیکٹ کرتی ہے, یا آپ کا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں ہم جس کنٹری سے, جس کلچر سے, جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کو زیب نہیں دیتی؟ ایسی کیا چیز آتی ہے جو یہ لوگ نیگیٹو سائڈ پہ جاتے ہیں, ان کو ذرا سا اس چیز کا خیال نہیں آتا کہ پیچھے جو اسٹوڈنٹس آنے والے ہیں یا ایک میرا ملک ہے اس کا بہت زیادہ نام, آپ کو یہ چیز کیوں پازیٹیو سائڈ پہ نظر آ رہی؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آلریڈی جو ہے گلوبلی ہمارا ملک جو ہے نا وہ ایک بڑی نگیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے, مطلب پاکستان کو اگر ہماری ہسٹری کو دیکھا جائے تو ہم وہ افغان وار کے بعد پھر ہم 9/11 اور اس کے بعد ہمارے ملک کو موویز میں بھی ایسے شو کرا جاتا ہے ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ, اور یہ لوگ جو ہیں یہ شاید گیٹوائزڈ ایلینز ہیں, یہ ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. تو وہ چیز مجھے بڑی بری لگتی ہے کہ یار یہ ہمیں کچھ اس طریقے سے دیکھتے ہیں, وہ ان کے میڈیا میں دکھایا جاتا ہے. تو اس لیے جب میں ادھر جاتا ہوں تو پھر میں اپنے ملک کے بارے میں ایک تو نالج بڑی رکھتا ہوں کہ کسی سے بات ہو کنفرنٹ نہیں کرنا چاہیے, آپ کو ڈسکشن کرنی چاہیے. اور میں نے بہت لوگوں کے ساتھ پیار سے ڈسکشن کر کے اپنے ملک کے بارے میں بتا کے اور ان کو مائل کیا, اور ان کا پرسپیکٹو بھی چینج ہوا اس کے اوپر. کیا بات. تو اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے ملک کا نالج ہونا چاہیے, اور اگلے کی جو بھی بلیوز ہیں, جو بھی اس کی چیزیں ہیں, آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, آپ نے ایبزارب کرنا ہے کہ وہ جس طرح کا بھی ہے. دماغ کو تھوڑا سا کھول کے جائیں اگر آپ پاکستان سے نکل رہے ہیں. میرے خیال سے اس میں سب کچھ ہے کہ دماغ کو کھول کے جائیں اگر آپ اس ملک سے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ پہ احسن ہم تھوڑا سا یہ چاہیں گے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹس کے لیے, کمیونٹی کے لیے, جاب ہولڈرز کے لیے یا جاب ڈگ آؤٹ کرنے والوں کے لیے ایک اسپیشل میسیج دیں ٹورڈز دا سوسائٹی فار دا اسٹوڈنٹس اسپیسیفکلی. جاب کے لیے اینی تھنگ, سب کلچر, ڈائیورسٹی, ایکسپوئر, ٹریولنگ, اینی تھنگ جو چیزیں آپ نے فیس کی اس کو اپنے ایک منٹ میں جو ہے نا وہ ہماری اس کیمرے کی آنکھ میں جو ہے جی. میں ایک تو اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا, آپ اس ملک سے جا رہے ہیں نا تو آپ جو ہے بالکل اپنا دماغ جو ہے اس کو اوپن کر کے جائیں, کسی چیز سے ڈرنا نہیں ہے, اپنا کانفیڈنس لیول اپ رکھیں چاہے آپ جس طرح کے بھی ہیں, اور صرف وہ ایک کانفیڈنس ہی ہے جو کہ آپ کو پیچھے چھوڑے گا, باقی کوئی چیز آپ کو وہاں پہ پیچھے نہیں چھوڑ سکتی. ابراڈ اسٹڈیز اس لیے ضروری ہیں کہ اگر آپ کو مین چیز ہے آپ لوگ جاتے ہی اس لیے ہیں کہ میں ایکسپوجر لوں باہر کی اسٹڈیز کے ریلیٹڈ. اگر آپ ابراڈ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں تو آپ جو ہے اس کو اس لیے جائیں کہ آپ اچھی ڈگری اور اچھا ایکسپوجر لینے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک تو میں یہی اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ اگر آپ لوگ اس کنٹری میں جا رہے ہیں, آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ اسٹڈیز ہے, تو آپ اسٹڈیز پوری کریں, اور اس کے بعد آپ ویزا ایبیوز نہ کریں کائنڈلی, کیونکہ یہی چیز جو ہے نا ہمارے پاکستان کو انہوں نے بہت بدنام کیا ہوا. ایون آپ ہماری ابھی رینکنگ دیکھیں اسائلم سیکرز کی تو وہ ٹاپ پہ ہے پاکستان کی. تو کائنڈلی اگر آپ وہاں پہ اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اسٹڈی کریں, اور اس کے بعد اپنے ٹیلنٹ کی بیس پہ وہاں پہ جاب سیکیور کریں. تھینک یو سو مچ احسن اپنے وقت کے لیے اور اپنا ریئل ٹائم ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز اور پوڈ کاسٹ سیریز کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے. آج کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم.